वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। अब प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज सियासी अमूर पे थोड़ी सी। कोविड-19 जब से पाकिस्तान के अंदर आया है और केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं तो कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा जैसे सियासत जो है पीछे ही चली गई, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता सियासत भी कितनी देर जो है बैक बर्नर पे रह सकती है, अब वो हमें नज़र आ रही है कि आहिस्ता आहिस्ता जो सियासत है और सियासतदान है उनकी जो है एकदम फिर वो अपने इश्यूज़ जो हैं सामने आ रहे हैं। सबसे पहले जो इस हवाले से बात हो रही है वो ये हो रही है कि जो नैब ऑर्डिनेंस हुकूमत ने पास किया था, तरमीमी जो ऑर्डिनेंस पास किया था ताकि नैब के अंदर कुछ तब्दीलियाँ ऐसी की जाएँ ताकि हुकूमत जो है उसको जो ख़दशात हैं ब्यूरोक्रेसी के हवाले से या जो ब्यूरोक्रेट्स को एहतसाब के हवाले से या बिज़नेस कम्युनिटी को हैं उनको ज़रा थोड़ा सा एड्रेस करने की कोशिश की थी, मगर वो अब जो ऑर्डिनेंस है उसकी कानूनी मुद्दत जो है वो पूरी हो चुकी है और अब हुकूमत की तरफ से ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि इस ऑर्डिनेंस को अब पार्लियामेंट से पास किया जाएगा और इसके लिए उन्हें अपोजिशन से बात करनी पड़ेगी। ये एक बहुत अहम इशू है, काफ़ी अरसे से इस पर बहस चल रही है कि अपोजिशन और हुकूमत क्या एक पेज पे आ सकते हैं जहां तक नैब का ताल्लुक है, क्या ये एफर्ट हो सकता है कि सब मिल के इस ऑर्डिनेंस के अंदर, इस कानून के अंदर तरमीम कर सकें जो सबकी मर्ज़ी के मुताबिक हो या सब उस पर मुत्तफ़िक हों। अब देखना पड़ेगा कि इस माहौल के अंदर जो आजकल माहौल है, क्या पार्लियामेंट का एक सेशन बुलाया जाएगा और क्या उसके अंदर इस नैब के कानून के ऊपर कोई पेशरफ्त होगी। इसके साथ साथ जो एक और बात आजकल सामने आ रही है कुछ, मगर अभी तफसील उसकी ज़्यादा मालूम नहीं है, कुछ ज़राए से चल रही है कि वफाकी हुकूमत शायद अब ये चाहती है कि 18वीं तरमीम के ऊपर भी नज़रसानी की जाए। ज़्यादा तफसीलात जैसे मैंने कहा हमें मालूम तो नहीं है, मगर बात हो रही है कि जो NFC अवार्ड है, जो फाइनेंशियल उसके एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर बहुत अरसे से एक बहस चल रही है, शायद उसके ऊपर भी वो अपोजिशन से बात करना चाहेंगे। जब ये ख़बर गुज़िश्ता रोज़ सामने आई तो सबसे पहले जो रद्द अमल आया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, जिन्होंने उसको बिल्कुल कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और ना वो इसके बारे में कुछ फ़ैसला करेंगे कि इसका रोल बैक होना चाहिए। मगर इशू बहुत अहम है, मालूम करेंगे आज या कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच इज़ दिस ऑन द कार्ड्स। और इसके अलावा बहुत अहम जो एक इशू आजकल चल रहा है वो जो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, एनर्जी के ऊपर रिपोर्ट सामने आई है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ऑर्डर की थी, उसकी कॉपी जो है वो पब्लिक की कुछ दिनों पहले हुकूमत ने, और उस पर अब बहुत बात हो रही है, बहस हो रही है इस हवाले से कि क्या सचमुच जो IPPs हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया है, क्या हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो पाकिस्तान के हवाले से ज़्यादा फेयर नहीं है, और क्या सचमुच जब तक हम इन कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू नहीं करेंगे, IPPs के साथ नेगोशिएट नहीं करेंगे, पाकिस्तान का जो एनर्जी का मसला है और ख़ास तौर पे जो सर्कुलर डेट का है वो हल नहीं होगा। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या आप लोगों ने फैसला किया पार्लियामेंट के हवाले से ख़ास तौर पे, और फिर जो ये खबर आ रही है कि आप लोग या हुकूमत कोई आपसे बात करने को तैयार हुई है ऑन द नैब अमेंडमेंट, क्या ये सही है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मीटिंग्स जो है ना, पिछली 3 मीटिंग्स जो पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं उसमें ये डिस्कस हुआ था, खुसूसन लास्ट मीटिंग में, कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए तो किस तरह बुलाया जाए, वर्चुअल हो या फिज़िकली प्रेजेंट हो। हमने वहाँ पे कहा था कि इसको फिज़िकली प्रेजेंट लोगों को होना चाहिए, और लेजिस्लेशन के लिए कोई पार्टीज़ अपने बंदे नॉमिनेट कर सकती हैं कि जी 10, 20, 15, 30 बंदे जो हैं अपनी अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक जो है नॉमिनेट करें, ताकि हाज़री जो है वो बेयर मिनिमम हो जो है। इस तरह के एक कमेटी जो है तश्कील दी गई हुई है फ़खर इमाम साहब की सरबराही में। उसमें या सादिक साहब और जो साबिक स्पीकर हैं उनके वो मौजूद हैं, उसकी भी कल मीटिंग है।
تو میرا خیال ہے کہ یہ 1-2 روز میں یہ پتہ لگ جائے گا کہ اجلاس ہو رہا ہے اور کس صورت میں ہو رہا ہے، یہ فائنلائز ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو کیا کوئی آپ کو انڈیکیشن ملی ہے، کیونکہ حکومت شاید پہلے یہ دباؤ ڈال رہی تھی کہ ورچوئل ہی ہونا چاہیے، وہ تیار نہیں ہو رہے تھے؟ لاسٹ میٹنگ میں جو مجھے اطلاع ہے، جو فخر امام صاحب کی سربراہی میں جو میٹنگ ہوئی تھی، اس میں حکومت کے اراکین بھی اس بات سے اتفاق کر رہے تھے کہ ورچوئل نہیں ہونا چاہیے، کم از کم تقریباً 800 بندے کی کیپیسٹی ہو جاتی ہے ہال کے اندر جو ہے فل، جی اگر بالکل، گیلریز بھی اگر آپ ڈال دیں 450 کی سیٹنگ ہے، اگر 60-70 آدمی بیٹھ کے اجلاس کر لیں، تھوڑا سا شفل بھی ہوتا رہے، 2-3 دن یا دن میں 2 شفٹنگ کر لیں، شفل بھی ہوتا رہے، اور جو بھی امپورٹنٹ لیجسلیشن ہے کووڈ کے اوپر خصوصاً جو فوکس ہے وہ پبلک ریپرزینٹیٹیوز کا ضرور ہونا چاہیے۔ اسمبلی جو کو لاک ڈاؤن کرنا، پارلیمنٹ کو لاک ڈاؤن کرنا جو آئین کا ایک بہت بڑا اہم ستون ہے، جبکہ ایگزیکٹو فنکشن کر رہی ہے، فلی فنکشن کر رہی ہے، اجلاس ہو رہے ہیں، عدلیہ فلی فنکشن کر رہی ہے، باقی جتنے آئین کے تابع ادارے جتنے بھی ہیں سارے کے سارے فلی فنکشن کر رہے ہیں، تو وائی لاک ڈاؤن دا پارلیمنٹ؟ اس کو کیوں عضو معطل بنا دیا جائے پارلیمنٹ کو جو ہے؟ خالد صاحب، جب شروع میں یہ ورچوئل اجلاس کی بات ہوئی تھی تو اپوزیشن نے خاص طور پہ یہ بات کی تھی کہ اس کی گنجائش نہیں ہے رولز میں بھی گنجائش نہیں ہے، اور اس کی آئینی حیثیت بھی جو ہے نا وہ متنازع ہے۔ تو جو آپ اب یہ آپشنز ڈسکس کر رہے ہیں کہ جیسے صرف 60-70 لوگ ہوں یا 2 شفٹس میں ہو، تو اس کے لیے آپ کو رولز میں ترمیم کر لیں، کوئی نہیں ضرورت، اب 86 کر لیں، کورم جو ہے 86 کا ہوتا ہے، اب 86 کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب کوئی امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے تو گورنمنٹ اور اپوزیشن بیٹھ کے، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، یہ طے کر لیتے ہیں کہ کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوگا، اور منیمم حاضری بھی ہے، 30-35-40 لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اجلاس جاری ہے۔ اور رولز کی بات ہے، اس کو اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ کرے گا تو وہ افیکٹو ہوگا، اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرے گا تو دیٹ ول بی نو ہنڈرنس۔ اچھا، اور خالد صاحب تو آپ نے بات کی کہ کووڈ کے حوالے سے یہ صحیح، بٹ یہ تو اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہے غالباً کہ کووڈ کے حوالے سے، کرونا وائرس کے ایجنڈا کے اوپر پارلیمنٹ کا اجلاس بلانا پڑے، بٹ یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں نیب کے آرڈیننس میں ترمیم کے حوالے سے، کیا حکومت نے کوئی بات کی ہے آپ لوگوں سے؟ ایک تو کمیٹی، تو خالد صاحب جسٹ ٹو ریمائنڈ یو، یا آپ ہمیں بتائیے گا، ایک کمیٹی تو کہیں پہلے بنی تھی جس میں اپوزیشن اور حکومت اکٹھے بات کر رہے تھے۔ میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں کووڈ کا جو مسئلہ ہے وہ ایک کوئی انہوں نے کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی ہوئی ہے۔ اچھا، پارلیمنٹ کی؟ نہیں، ایک جنرل سی، اس میں میرا نہیں خیال کہ پارلیمنٹ کو کوئی اراکین ہے، سینٹرل کوآرڈینیشن کمیٹی جو حکومت کی ہے، حکومت نے جو بنائی ہوئی ہے، بالکل بالکل۔ نو، دیٹ از اے نان کانسٹیٹیوشنل باڈی۔ آپ کانسٹیٹیوشنل باڈیز کو معطل کر کے، سسپینڈ کر کے، یہ مسئلہ جو ہے سی سی آئی میں ڈسکس ہونا چاہیے۔ سی سی آئی از دا ہائیسٹ فیڈرل فورم، جو ایک کمیٹی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ پارلیمنٹ کے علاوہ ہائیسٹ فورم ہے وہ، آپ اس کو بلائیں، آپ کانسٹیٹیوشنل جو جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کو ایکٹیو کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ان کے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ فار اے ویری لانگ ٹائم جو ہے سیاستدانوں کے کھاتے کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے نا بدنامی ہم مول لے رہے ہیں، کہ یہ سارے ایکٹیو ہیں ادارے جو ہیں، اور جو سیاستدانوں کا ادارہ ہے، ایک جو پارلیمنٹ ہے، اس کو فارغ کیا ہوا ہے۔ سو یہ آئی تھنک یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اتنی بڑی کرائسس آئی ہوئی تھی، اور سیاستدانوں کا ایک ہی پلیٹ فارم تھا، یا جو سی سی آئی کا پلیٹ فارم ہے وہ بھی سیاسی پلیٹ فارم ہے، وہ بھی پبلک ریپرزینٹیٹیوز کا پلیٹ فارم ہے، وہ فیڈریشن کی سب سے بڑی باڈی ہے جہاں پہ فیڈرل مسئلے طے ہوتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کی جگہ ایک خود ساختہ کمیٹی بنا دینی، حکومت اپنی مرضی سے جتنی مرضی کمیٹیز بنائیں، بٹ یہ مسئلہ جو ہے، یہ اس میں آئی تھنک پبلک ریپرزینٹیٹیوز شوڈ بی ایکٹیو، دے شوڈ ٹیک دا چارج آف دا سچویشن، اینڈ میں اگر ووٹ لے کے آیا ہوں، یا آپ ووٹ لے کے آئے ہیں، یا یہ لوگ ووٹ لے کے آئے ہیں، تو وی او اٹ ٹو آر پیپل، ہم مقروض ہیں اپنے ووٹرز کا، کہ اس وقت ان کے
جو ہماری حلقوں میں سچویشن ہے ہم اس کو ایکسپلین کریں, اس کی جو ہمیں وری ہے, ہمارے ووٹروں کو وریز جو ہیں وہ ساری سامنے لائی جائیں, نیشنل کسی پلیٹ فارم پہ لائی جائیں جو آئینی پلیٹ فارم ہو. یہ جو انفارمل پلیٹ فارمز جو ہیں, اور آج کل فیشن ہو گیا ہے اس حکومت کا کہ ہر بندہ جو ہے نان ریپرزینٹیو ہے. کوئی بندہ, جتنے آپ نام لے گننے شروع کریں, کوئی بھی ان میں الیکٹڈ بندہ نہیں ہے. اسد عمر صاحب تو سر جو لیڈ کر رہے ہیں وہ تو الیکٹڈ ہے. لیکن دیکھیں نا, آپ دیکھیں, میں ایک کسی کے متعلق غلط بات نہیں کہنا چاہتا, لیکن میں آئی وانٹ ٹو اوائڈ اٹ. ایک تو کرائسس کے وقت ہے, دوسرا رمضان ہے, کہ آپ پارلیمنٹری امور کا مشیر اپوائنٹ کرتے ہیں. آپ کے پاس 200 سے زیادہ بندے ہیں حکومت کے پاس دونوں ایوانوں میں. آپ کو 200 میں سے ایک بھی بندہ نہ ملا جو آپ کے پارلیمنٹری افیئرز کا منسٹر بن سکے. آپ کا انفارمیشن کا اتنا امپورٹنٹ پورٹ فولیو ہے جو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں منہ متھا ہے اس کا گورنمنٹ کا, تو وہ آپ نے ایک نان ریپرزینٹیو خاتون کے حوالے کر دیا ہوا ہے, جو ویشیٹ ماحول کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہیں لیکن ماحول کو کنسٹرکٹیولی ڈیل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہیں. تو قائد صاحب نیب کوئی آپ کو معلوم نہیں جی ہے؟ مجھے اس وقت دیکھیں اس بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جہاں پہ یہ کہانی جو ہے اس کا اختتام ہوا تھا, کہ اب اگر فسانہ دوبارہ شروع ہونا ہے تو ایک علیحدہ بات ہے کہ یہ 2-3 مہینے 4 مہینے بلکہ یہ پچھلے سال دسمبر سے, یعنی میں 1.5 سال پرانی بات کر رہا ہوں, یہ بات چیت شروع ہوئی, پھر بیچ میں تعطل آ گیا, پھر یہ 3-4 مہینے, اور ہمارے پاس ایک آلموسٹ کنسنسس ڈاکومنٹ. یہ ارلی دس ایئر آپ بات کر رہے ہیں نا؟ نہیں, میں 2 مہینے 3 مہینے پرانی بات کر رہا ہوں, یہی ونٹرز کی بات کر رہا ہوں. اسپیکر صاحب کی سربراہی میں وہ میٹنگز ہوتی رہی ہیں, اس میں ساری پارٹیز موجود ہوتی رہی ہیں, جتنی بھی پارلیمنٹ میں پارٹیز ہیں, اور وہ آلموسٹ, میں 100% نہیں کہوں گا, آلموسٹ ایک کنسنسس ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ واز ریڈی ٹو بی پریزنٹڈ in place of that ordinance. صحیح. And the government representatives are part of those meetings. نہیں, ان کی چیئرمینشپ میں, اسپیکر صاحب کی چیئرمینشپ میں جو ہے اس میں ان میٹنگز میں محترم فروغ نسیم صاحب ہوتے تھے, اسد عمر صاحب ہوتے تھے, شبلی فراز صاحب تھے, پرویز خٹک صاحب تھے, اعظم سوازی صاحب تھے جو اس وقت پارلیمنٹری افیئرز کے وزیر بھی تھے, برخوردار ہمارے علی احمد صاحب تھے, یہ سارے لوگ اس میں موجود تھے, اور سب کا کنسنسس ہو یہ آلموسٹ وی ہیو دا ڈاکومنٹ, ایکچولی ایوری بڈی ہیز دیٹ ڈاکومنٹ. تو دین واٹ, کرونا کی وجہ سے بیچ میں رہ گیا؟ I don't know, maybe you know, یہ جو ہے یہ ماحول خراب ہوتا ہے جب نیتیں ٹھیک نہ ہوں. یہ بھی گورنمنٹ چاہتی ہو کہ اس کو لیوریج کر کے ہمارے ساتھ کو بارگین کرنا ہو, کو سودے بازی کرنا. سو جو یہ اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ کیونکہ اب وہ لیپس ہو گیا ہے تو پارلیمنٹری سیشن میں بھی ہوگا, مگر آپ کو کوئی معلوم نہیں ہے کہ اس میں کوئی ڈاکیومنٹ؟ لیپس تو ہو گیا ہے, لیپس تو ہو گیا ہے. اگر حکومت ہم سے رابطہ کرتی ہے, وہی کمیٹی جو ہے اسپیکر صاحب کی سربراہی میں وہ دوبارہ رابطہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ, تو آئی تھنک وی آلریڈی ہیو اے ڈاکومنٹ, اے کنسنسس ڈاکومنٹ وچ کین بی کنورٹڈ انٹو اے لا. بالکل صحیح. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم خواجہ آصف صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین ہم گفتگو کریں خواجہ محمد آصف صاحب سے. خواجہ صاحب, نیب کی اور کل کیا 1-2 دن پہلے آؤٹ آف دا بلو یہ خبر آئی ہے کہ کوئی 18th امینڈمنٹ پر بھی حکومت نظر ثانی چاہ رہی ہے, خاص طور پہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے. یہ کیا اب صرف اخباری خبریں یا مطلب کہ میڈیا کی اسپیکولیشن ہے, ٹیسٹنگ دا واٹرز ہے, یا کوئی آپ تک بھی بات پہنچی ہے؟ ہمارے تک قطعی طور پہ کوئی بات نہیں پہنچی, اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ دا واٹرز, ہو سکتا ہے حکومت یہ چیک کر رہی ہو کہ چیک کرنے میں کیا حرج ہے, تو وہ لیکن میں اس پہ صرف اتنا لمبا چوڑا کمنٹ نہیں کروں گا جب تک یہ چیز جو ہے کوئی اوتھینٹک سامنے نہیں آتی, کہ یہ 18th امینڈمنٹ ایک متفقہ ڈاکومنٹ ہے, ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہے جس میں تمام پارٹیز 2010 میں میرا خیال ہے یہ پاس ہوئی تھی, اپریل 2010 میں, یعنی تقریباً میرا خیال ہے 10 سال ہو گئے پاس ہوئے ہوئے.
بالکل. تو یہ اس میں تمام پارٹیز تھیں اور پہلے 7-8 مہینے ایک کمیٹی نے اس کو ڈیلیبریٹ کیا تھا. بالکل صحیح. لیکن اٹ واز اے کنسنسس ڈاکومنٹ بائی دا پارلیمنٹ آف دیٹ ٹائم. پارلیمنٹ ڈاکومنٹ جو ہے وہ کنسنسس سے پاس ہوا. اس میں تمام فیڈریٹنگ یونٹس جو تھے انہوں نے یہ اس کو انڈورس کیا, ڈیلیبریٹ کیا. اس کو اگر اس میں کوئی ترمیم آنی ہے, بیسیکلی 18ویں ترمیم نے بڑی میجر چینجز ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لے کے آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اف آئی کین کال اٹ اے منی کانسٹیٹیوشن وہ آیا. اس میں بہت سی جو ہمارے فیڈریشن کے یونٹس جو تھے ان کو کوئی احتجاج تھا, ان کو کوئی ریزرویشنز تھیں اوور دا ایئرز 73 سے لے کے 2010 تک, وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ دے ور کنسیڈرڈ اینڈ دے ور میڈ پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. اس میں جو مالی جو تھیں پاور جو تھیں وہ معاملات کی وہ سرے فہرست تھیں. اب آپ نے جو کہہ رہے جو آ رہا ہے میڈیا میں NFC کا ہے, میری رائے ہے ایز اے ممبر آف دا پارلیمنٹ, ایز اے پولیٹیکل ورکر اور ایز اے ڈیموکریٹ کہ اگر اس میں کوئی چیز آنی ہے تو وہ کنسنسس ڈاکومنٹ کے ساتھ ہی جو ہے چھیڑا جا سکتا ہے. اس کے بغیر چھیڑنا جو ہے نا, ہم ایک وفاق ہیں اور وفاق کی جو اکائیاں ہیں ان کا کنسنسس جو ہونا جو ہے بہت ضروری ہے. اس میں اگر ان کو اس کے چھیڑنے سے کوئی نفاق کی صورت حال پیدا ہوتی ہے یا وفاق میں کوئی دراڑیں آتی ہیں, کوئی فشرز پیدا ہوتے ہیں, تو وہ اس کو پہلے طے کر لینا چاہیے. جب تک سارے آن بورڈ نہیں ہوں گے اس کو نہ چھیڑا جائے بہتر ہوگا. ہمیں اس وقت اور بہت سے مسائل درپیش ہیں, سب سے بڑا مسائل جو ساری دنیا کو درپیش ہے وہ کووڈ کا ہے. بٹ خالد صاحب ان پرنسپل آپ یہ تو جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کی کبھی کبھی اسٹیٹمنٹ سے لگتا ہے جیسے ان کے خیال میں کوئی بحث بھی نہیں ہو سکتی 18th امینڈمنٹ پہ. کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کا بھی ایسا ہی سٹینڈ ہے؟ یہ جو NFC ایوارڈ کی, کیونکہ جو فائنینشیل مسائل کچھ پیدا ہوئے ہیں سینٹر کی, جو ایک مطلب کہ یہ ڈیٹ اتنی کلیکٹ کی بینکرپسی کے, جب آپ لوگ حکومت میں تھے تو کئی دفعے یہ ذکر آپ لوگ بھی کرتے تھے کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے, اس کا حل ڈھونڈنا ہے, اور سب نے جیسے آپ نے کہا کہ کنسنسس سے ہی ڈھونڈنا ہے. بالکل. لیکن دیکھیں بحث کے دروازے تو کسی بھی جمہوری معاشرے میں بند نہیں کیے جا سکتے کہ آپ جو ہے قدغن لگا دیں کہ آپ یہ شجر ممنوع ہے کہ اس کی بات بھی نہیں کی جا سکتی, یہ 4 لیٹرڈ ورڈ ہو گیا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. یہ تو میں اگر وہ کہوں گا, اگر میں ہو سکتا ہے نہ اس پہ اگری کرتا ہوں, میں ہو سکتا ہے جو ہے میں جو کہ 18th امینڈمنٹ کو چھیڑنے کے مخالف ہوں, لیکن میں بحث کے دروازے تو بند کرنے جو ہے وہ میرا خیال ہے وہ غیر جمہوری بات ہوگی. لیکن ساتھ ہی ساتھ جس طرح میں نے کہا ہے کہ جو کنسنسس یا اتفاق رائے سے چیزیں سیٹل ہوں تو ان میں اگر کوئی ترمیم کرنی ہو یا ان کو آلٹر کرنا ہو تو اتفاق رائے سے ہی ہونا چاہیے. ہم فیڈریشن ہیں اور فیڈریشن میں یہ چیز جو ہے یہ بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے. بٹ یہ تو میں آف دی کف آپ کو ریمارک دے رہا ہوں, میری پارٹی کا اس میں کیا سٹینڈ ہوتا ہے, کیا سلسلہ بنتا ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. صوبوں کی جو اٹانومی جو ہے وہ میں پنجاب سے میرا تعلق ہے, وہ سارے بڑے گرجنگلی گارڈ کرتے ہیں اس کو. فیڈریشن جو ہے اس کا رول جو ہے ڈکریز کیا گیا ہے 18th امینڈمنٹ سے, جو میرا خیال ہے کہ اچھی بات تھی. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سلسلے کہیں پہلے کے طے ہوئے ہوتے 50 کی دہائی میں 60 کی دہائی میں, ہو سکتا ہمارا ملک نہ ٹوٹتا, ہم دو لخت نہ ہوتے. ہم نے بہت سی کرائسس جو 70 سال میں ہم نے فیس کی ہیں وہ بیسیکلی 56 تک تو ہم سے آئین نہ بن سکا. ہم 1935 کا جو ایکٹ ہے اس کو لے کے چلتے رہے. خالد صاحب فائنینشیل سسٹینیبلٹی بھی ایک بہت اہم ایشو ہے, مطلب کہ اگر آپ جہاں ہم اپنا ماضی دیتے ہیں, اور آپ نے بالکل صحیح کہا if we had devolved power تو ہمارے ہم ملک نہ ٹوٹتا, مگر جیسے سوویت یونین ٹوٹا that was because of financial crisis that the state faced نا. تو یہ بھی ہم نے ایڈریس تو کہیں کرنا ہے کہ
چاہے ہم میں تو ایک اکیڈیمک جو ہے بات کر رہا ہوں، میں بحث کر رہا ہوں، میں اکیڈیمک بات کرتا ہوں. اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے، اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے، اس پہ ڈبیٹ کے بالکل دروازے بند نہیں ہونے چاہیے. اور لوکل گورنمنٹس بھی خالد صاحب کانسٹیٹیوشنل ان کو اگر دے دیتے 18ویں ترمیم میں تو کیا حرج تھا؟ یہ میں بالکل 100% دیکھیں، لوکل گورنمنٹ بیسیکلی ڈیموکریسی جو ہے نا اس کو انڈر رائٹ کرتی ہے. تو پھر کیوں نہیں آپ لوگوں نے 18ویں ترمیم میں ڈالی؟ دیکھیں بیوروکریسی اور سیاستدان جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو پاورز جو ہے نہیں دینا چاہتے، فائنینشیل پاورز نہیں دینا چاہتے ان کو. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے حصے دار بن جائیں گے. وہ الیکٹڈ لوگ ہیں، ان کو حصے دار بنائیں. 58 بلین پاؤنڈ جو ہے لوکل کاؤنسل جو ہے کولیکٹ کرتی ہیں ٹیکسز جو ہیں برٹن میں، 58 بلین پاؤنڈز. اور اس میں سے وہ آپ کو رہائش بھی پرووائڈ کرتی ہیں جن کے پاس نہیں ہوتی، آپ کو ایجوکیشن بھی پرووائڈ کرتی ہیں، آپ کو NHS میں بھی جو ہے نا وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. آپ کے ان امپلائمنٹ بینیفٹس بھی ادھر سے آتے ہیں. تو آپ دیکھیں اگر آپ میں بالکل 100% میں سمجھتا ہوں کہ ویری اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہمارے ملک میں. بٹ وائی 18th امینڈمنٹ میں نہیں دیا نا؟ یہ بھی تو ایک بہت بڑی اس کی کمزوری ہے. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ 18th امینڈمنٹ میں کیوں نہ دیا گیا یہ، بلکہ اس کے بعد جو قوانین بنائے گئے، جو لوکل گورنمنٹ کے قوانین مختلف صوبوں نے بنائے ہوئے، they were nothing. اور وہ بھی سپریم کورٹ کے پریشر پہ بنے. اور وہ اول تو ان کو ریسٹور کوئی نہیں کرنا چاہتا تھا، ہم لوگ نہیں کرنا چاہتے تھے. بالکل جو میں اپنی بات کر رہا ہوں، سیاستدانوں کی بات ہم نہیں کرنا چاہتے تھے. We do not want to share power with they are elected people, they are grassroots leaders. They are actually آپ کی نرسری ہیں وہ لیڈرشپ پرووائڈ کرنے کے لیے. بورس جانسن جو ہے وہ میئر تھا لنڈن کا، لوکل گورنمنٹ کا بندہ تھا نا. اس طرح آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے، پاکستان میں بھی نظر آئیں گے، جو ضلع کونسل سے یا کارپوریشن سے اٹھ کے جو ہے وہ مین اسٹریم سیاست میں آئے ہوئے ہیں. لیکن اس کو لوکل گورنمنٹ کو جتنی ٹیکسیشن کی پاورز ہیں، فائنینشیل پاورز ہیں، ان کو کسی سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. وہ آپ کی مظہر ہیں، آپ کی عوام کی خواہشات کا گلیوں اور محلوں کے لیول کے اوپر. میں MNA ہوں، میرے پاس 30 اللہ کا فضل ہے 30 یونین کونسلیں تقریباً بنتی ہیں. I cannot represent a street اور ایک محلہ، وہ جو اس طرح لوکل گورنمنٹ میں کر سکتا ہوں. آج وہ اگر افیکٹو ہوتے تو یہ کرونا کے اندر بھی وہ کتنا اچھا کام کر سکتے. بالکل بالکل I agree with you. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کو چھیڑنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس پہ کنسنسس ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. اگر کنسنسس نہیں ہو سکتی تو وفاق کو میں نہیں، یہ بہت بڑی کاسٹ ہوگی. انرجی رپورٹ پہ آ جاتے ہیں IPPs کی. آپ کیونکہ رہے ہوئے ہیں، آپ نے آئی تھنک میرے خیال میں زیادہ وقت یہی جب آپ کی حکومت تھی، اینڈ میں ہی شاید چھوڑی آپ نے. یو ڈیلٹ ود آل آف دس. آپ اس رپورٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں، میں شروع میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 1994 کی پالیسی آئی، اس کے بعد 2002 کی آئی انرجی پالیسی، اس کے بعد 2014 کی آئی جس میں ہمارے لگے. اب ریسنٹلی اسی پالیسی فریم ورک کو فالو کرتے ہوئے 500 سے زیادہ میگا واٹ جو ہے موجودہ حکومت نے بھی جو ہے ونڈ پاور کے جو ہے نا لگائے ہیں. سو دیر از نو ڈسکنیکشن، یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے. اس لیے میں نے اس لیے شروع میں بتا دیا. دوسرا، اس رپورٹ میں جو ہے بیسیکلی سسٹمک چیزیں جو ہے نا وہ خاصی کنسٹرکٹیو اس میں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہوئی ہیں. اور اگر انہوں نے کوئی چیزیں جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کی بھی ہیں، کو فلاز جو یا غلطیاں یا جو بھی آپ کہہ لیں، ان کو جو جس طرح مرضی ڈیفائن کر لیں، اوور لاسٹ 30 ایئرز جو ہوئی ہیں یا 25 سال میں جو ہوئی ہیں، تو وہ سسٹمک جو پرابلمز ہیں ان کا وہ آؤٹ کم ہے. اس میں جو انٹینٹ کا جو ہے نا بیڈ ہونا یا کسی کا ڈاکہ مارنا یا کسی کا کوئی چوری کرنا، یہ جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ ابھی جو ہے نا اٹ ول بی آئی تھنک گوئنگ ٹو فار. لیکن وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے جس وقت ٹیک اوور کیا، کوئی بندہ ہمیں فنڈ کرنے کو تیار نہیں تھا.
کوئی بندہ لون دینے کو تیار نہیں تھا, کوئی کچھ یہ اب نہیں. 2013 کی بات ہے. 2014 کی بات کر رہا ہوں. وی وینٹ ایوری ویئر کہ ہمیں انرجی ہم نے کر لینی ہے, ریسٹور کرنی ہے, ہم نے اپنی جو ریسٹور نہیں یا نئی پاور لگانی ہے, کوئی نہیں آیا. تو جب آپ اس سچویشن میں ہوں تو آپ تھوڑا سا لیوکریٹو بناتے ہیں ماحول کو کہ آپ کے یہاں پہ انویسٹر آ جائیں, اور وہ انویسٹر جو ہے نا, لیکن اوور دا ایئرس آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں ریشنلائز ہوئیں. ہم نے ریمبر اٹ کریکٹلی کہ یہ 17-18 سے سولر کا ٹیرف شروع ہوا, جو اب میرا خیال 3 کے اوپر آ گیا ہوا. وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود کریکشن ہوتی گئی ہے, مارکیٹیں بہتر ہو گئی. ہمارے یہاں پہ لوگ انویسٹ کرنے کے لیے آنے شروع ہو گئے. مارکیٹ جو تھی وہ ہمارا جو بائرز مارکیٹ, جو ہم لوگ بائر تھے انرجی کے, وہ تھوڑے سے ایفلوئنٹ ہو گئے, تو ہمارے بارگیننگ کی وہ بھی پار جو ہے. دوسرا جب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ بیسیکلی یہ نیپرا یہ چیزیں ایویلیویٹ کرتے ہیں, میں تو ایک فارمر منسٹر ہونے کی ناطے جو ہے تھوڑا سا اس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں جی کہ 4,000 ارب روپے کا ڈاکہ اور وہ پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں گینگ ریپ ہو گیا, سوری ٹو سے میں آئی ایم یوزنگ دس ورڈ اگین, لیکن صدارتی محل سے یہ لفظ نکلتا ہوا کو اچھا نہیں لگتا. تو یہ اس قسم کی بات جو ہے نا کوئی نہیں ہوئی, کم از کم میرے اس میں جو ہے نا نالج میں کوئی نہیں ہے. کہ میں نے لٹیگیشن بھی کی ہے, میں سپریم کورٹ میں بھی لے کے گیا ہوں انرجی کے معاملات جو ہے نا, میں نے کیسز وہاں پہ جیتے بھی ہیں. لیکن اس قسم کی جو بات ہے 1994 میں جو پالیسی آئی اس کے تحت لگتے لگتے 3 سال گزر گئے. 1997 میں 1997-96 والے جو ہے نا وہ کہیں 2023-24 میں یا 25 میں جا کے ایکسپائر ہوں گے ایگریمنٹ جو ہے. جو 2002 والے ایگریمنٹ تھے وہ 2030 31-32 تک جو ہے ایکسپائر ہوں گے. اب وہ جب ایکسپائر ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ نئی ٹرمز نیگوشیٹ کر لیں, آپ کے پاس انرجی ہوگی. خواجہ صاحب اف آئی مے انٹرپٹ یو ہیئر, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کنٹینیوٹی ہے, اور وہ ایک نا پولیٹیکل کنٹینیوٹی بھی یہ رہتی ہے کہ ایک حکومت لگاتی ہے, دوسری حکومت آ کے کہتی ہے کہ اس میں بہت پیسہ کھایا گیا. یہ 94 میں بھی ہوا, تب یو ور آن دی ادر سائڈ, اینڈ یو نو اب وہ فلپ ہو گئے ہیں کہ آپ پالیسی آپ کی ہے مگر الزام لگانے والا کوئی ہے. اس وقت پالیسی کسی کی تھی, الزام آپ کی جماعت سے آیا. یہ کنٹینیوٹی جو ہے نا اس کا بھی کہیں نہ کہیں تو حل ڈھونڈنا ہے, کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت کوئی آتا نہیں ہے انویسٹمنٹ کرنے جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے, اس کی ایک میجر وجہ یہ ہے کیونکہ ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ جب حکومت تبدیل ہوگی تو ہمارے ساتھ سلوک کیا ہوگا. Ma'am, I agree with you. This is where we have to ask you people. Caveat with that. دیکھیں اب ٹیک اینڈ پے یہ جو ہے اب ابھی جو انہوں نے لگائے ہیں یہ اسی پارٹ کہ اگر آپ کیپیسٹی چارجز والی, کیپیسٹی چارجز کے بغیر نہیں لگائے گا کوئی بھی ساری دنیا میں. کیپیسٹی چارجز ذرا ایکسپلین تو کریں. کیپیسٹی چارجز ہے کہ آپ نہیں اٹھاتے بجلی جو ہے تو آپ کو پیمنٹ اس کی کرنی پڑتی کہ بھئی سردیوں میں اگر ہم اتنی بجلی استعمال نہیں کریں مگر حکومت نے سردیوں میں ہم آئی پی پی زیادہ یوز کرتے ہیں کیونکہ ہائیڈل ہمارے پاس کم ہو جاتی ہے. تو اب اگر جو ہے اس وقت یہ حکومت بھی اگر آپ چیک کر لیں بالکل بھی یہی کریں کہ یہی کر رہے ہیں وہی. اور دوسری انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت میرے صاحب کے 1 ٹریلین کے قریب آئی پی پیز کے پیسے دینے ہیں گورنمنٹ نے, 1 ٹریلین بٹ جو پیمنٹ جو ڈیو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے نا وہ 2000 بلین کے قریب پہنچ چکا ہے. ہمارے زمانے میں ٹیکنیکل لاسز کم ہوئے, لائن لاسز کم ہوئے, چوری کم ہوئی, اور ہم سوائے آخری 1 سال میں ہمارا تھوڑا شوٹ کیا سرکولر ڈیٹ, ادروائز سرکولر ڈیٹ جو ہے 1 سال میں صرف 8 بلین جو ہے انکریز ہوا تھا سرکولر ڈیٹ جو ہے. سو وی کنٹینڈ اٹ 30 بلین جو آئی ایم ایف کی جو کا کیپ تھا اس سے کس وقت اوپر چلا جاتا تھا, اور ادھر مینٹین ہم نے کیا. اور یہ آئی ایم ایف کے ڈاکومنٹس جو ہیں یا ان کے لیٹرز جو ہیں وہ سارے موجود ہیں اس چیز کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے. اب یہ کہنا کہ کوئی دیکھیں
ان لوگوں نے جن کو آپ آئی پی پیز کہتے ہیں 2002 اور 1994 والی، ان لوگوں کے ساتھ ہم نے بڑی لیٹیگیشن کر کے دیکھی مختلف مواقع پہ، بلکہ انٹرنیشنلی بھی کر کے دیکھی. یہ چیزیں لنڈن بھی گئیں کیونکہ اس میں کلوز ہے، اس میں وی ہیو ٹو سیٹل آور میٹرز تھرو اے میکنزم، وی ہیو ٹو فالو دیٹ میکنزم. تو وہ اس میں سب جگہ گورنمنٹ ہار گئی، سب جگہ گورنمنٹ ہاری. ہمارے کانٹریکٹس اس طرح کے تھے، بالکل صحیح کانٹریکٹس اس طرح تھے، کانٹریکٹس ور بیسڈ آن دیٹ پالیسی. اب یہ کہتے ہیں جی 17% یا 16% ڈالر بیس جو ہے آپ نے دیا، وہ دیٹ از دا منیمم کہ آپ کو اتنا ہم گارنٹی کریں گے. اگر کوئی اپنی ایفیشنسی کے ساتھ جو ہے اس کو 17% منیمم والی تھریش ہولڈ کو 40 پہ لے جاتا ہے یا 35 پہ لے جاتا ہے تو 50 پہ لے جاتا ہے، تو وائی یو گرجنگ دیٹ؟ We will pick that up when we come back after break. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، بٹ stay with us because گفتگو ہم خواجہ آصف صاحب سے جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں خواجہ محمد آصف صاحب سے. خواجہ صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایشو یہ 16-17% تو کوئی اتنا نہیں ہے. میں نے جب کچھ لوگوں سے بات کی وہ کہتے ہیں اصل میں ہمیں جو بہت اس میں وہ ہوا ہے یا اٹس بیکم برڈن فار اس، وہ یہ جو ہم ریٹ آف ریٹرن جو ڈالرز میں پیمنٹ کرتے ہیں ان کو، اور یہ پہلی پالیسی سے لے کے اب تک ہے. وڈ یو اگری کہ اس میں کیوں نہیں ہم نے تبدیلی کی؟ کوئی نہیں اس کا آپ انویسٹ کرے گا، کوئی نہیں انویسٹ کرے گا، کوئی نہیں انویسٹ کرے گا. یو ہیو ٹو بی پروٹیکٹڈ اگینسٹ ڈیویلویشن. بٹ دیٹ از واٹ یہ رپورٹ بھی یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ آپ ان سے نیگوشیٹ کریں آئی پی پیز میں کہ پیمنٹ تو روپوں میں کریں. نہیں دیکھیں نا، اب آپ نے ایک کانٹریکٹ جو ہے سیل کر لیا ہوا ہے، اور وہ اب نئے بھی مجھے خدشہ ہے کہ اگر نئے کانٹریکٹ بھی اگر کرنے جائیں گے، نئی آپ پاور لگاتے ہیں اس کے کانٹریکٹ، آپ کی لوکل کرنسی میں کوئی بھی نہیں کرے گا. جتنی آپ کی لوکل کرنسی جو ہے وہ والیٹائل ہے. آپ دیکھیں کہ 1.5 سال کے اندر آپ 115-20 سے جو ہے آپ 160-70 کے اوپر آ گئے. تو who will invest such huge amounts in Pakistan and get the returns in Pak rupees اور پھر اس کو ریپیٹریٹ کرنے کے لیے جو ایکسچینج میں مار کھائے. یہ بیسیکلی یہ بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے ان کی بیلنس شیٹ میں، بیکاز اگر انہوں نے کوئی پروفٹ انہوں نے زیادہ کیا ہے تو اس میں ڈیویلویشن بھی شامل ہے، بیکاز when it is translated into پاک روپیز ڈیفینیٹلی وہ زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح ان کی ایفیشنسی جو ہے وہ اگر انکریز کرتے ہیں اس سے بھی ان کو پروفٹ زیادہ ہوتا ہے. تو آئی تھنک آپ ٹیکسٹائل مل لگاتے ہیں، آپ 3 سال میں یا 2.5 سال میں یا 4 سال میں اپنے پیسے نکال لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کوئی 2 نسلیں بیٹھ کے اس ٹیکسٹائل کا مال کھاتی رہتی ہیں، تو وہ جائز ہے. آپ ایک آئل شوگر مل لگاتے ہیں، اس میں آپ جو ہے بغیر اجازت کے آپ کو 6,000 کی اجازت کی، آپ 22,000 جو ہے کیپیسٹی اس کی بڑھا دیتے ہیں. آپ اس میں جو ہے پروفٹ جو ہے پتہ نہیں سال 1.5 سال 2 سال بعد ہی پروفٹ بنانے شروع کر دیتے ہیں. سو دس اپلائز ٹو ایوری بزنس ان پاکستان. شوگر ملز سب سے بڑے جو اس وقت رابر بیرنز جو ہیں وہ تو شوگر ملز والے ڈکلیئر ہوئے ہیں. رپورٹ جو ہے کل پوسٹ پون کر دی ہے انہوں نے، 2 ہفتے آگے لے گئے ہیں. پتہ نہیں کچھ اور نکل آیا، پتہ نہیں کی کڑیا نے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کرونا کی وجہ سے کام جو تھا وہ سلو ہو گیا. کرونا کی وجہ سے بڑے سلو نہیں ہوئے، بڑے سلو ہو گئے ہیں. بٹ اللہ خیر کرے. کمنگ بیک ٹو دا رپورٹ، بٹ کہیں نہ کہیں تو ہمیں اس کا مسئلہ کو دیکھیں نا، جو سب سے رپورٹ سٹارٹس ود دس کہ اگر آپ کمپیئر کریں جو ٹیرف ریٹس ہیں بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان کے، وی آر نیئرلی ڈبل آف بنگلہ دیش. ہمارا 11-12 سینٹ پہ وہ جا رہا ہے، ان کا وہ 6.8 ہے. تو how will we our energy the price we have to address this. نہیں اس کو بالکل اس کو ریشنلائز کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ 11-11.5 والا جو ہے نا یہ ڈیبیٹیبل ہے، کیونکہ ہمارے جو نئے پلانٹس لگے تھے، کول کے جو پلانٹس لگے تھے وہ سنگل ڈیجٹ میں ان کا ٹیرف ہے. LNG کا بھی جو وہ سنگل ڈیجٹ ہے، وہ گورنمنٹ کے پلانٹ سے لگے تھے. یہ تقریباً وہ تو اب اور سستا کوئی 5,000 سے زیادہ میگا واٹ جو ہے آپ کا کول. دیکھیں ہمیں بیس لوڈ چاہیے تھا، ہمارے پاس بیس لوڈ نہیں تھا.
ہائیڈل از ناٹ اے بیس لوڈ, ہائیڈل از ناٹ اویلیبل ٹو یو ان ونٹرز. پانی جو ہے دریاؤں میں کچھ کو ہوتا ہے, ہمیں بیس لوڈ کے لیے کول لگانا پڑا. کول کے اوپر بین لگا ہوا تھا ساری دنیا میں, کوئی فائنینسنگ نہیں دیتا تھا. یہ دونوں پروجیکٹ جو ہیں سی پیک کے پروجیکٹ ہیں. ان کی ہیئرنگ ہوئی, ان کی ہیئرنگ میں اسد عمر صاحب جا کے بیٹھتے رہے اس ہیئرنگ کے اندر. پہلے انہوں نے کنٹیسٹ کیا, پھر ایکسیپٹ کر لیا. تو بہرحال یہ ہر چیز جو ہے وہ سیاست کی نظر نہیں ہونی چاہیے. جس طرح آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جو ترمیم جو ہے 18ویں ترمیم جو ہے, یا کوئی اور ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کے اوپر جو سیاست کی نظر نہیں ہونے چاہیے, ان کو جو ہے سیاست سے بالاتر ہو کے جو پالیٹکس جو ہے سم ٹائمز اٹ بیکمز پیٹی پالیٹکس, یو نو, تو ہونا چاہیے. جس طرح یہ میں نے آپ کو لوکل گورنمنٹ والا کہا ہے, تو یہ میرا خیال ہے کہ اس رپورٹ کو میرا خیال ہے کہ نیپرا کا انپوٹ آ لینے دیں. نیپرا ریگولیٹر ہے, امپائر ہے اس سارے سلسلے میں. آئی ہیو فل فیتھ, حالانکہ میرے ان کے ساتھ اختلافات بھی رہے ہوئے ہیں. تو رننگ آؤٹ آف ٹائم, ویری کوئکلی, شہباز شریف صاحب کا ایک کالم میں اگلے دن ایک انٹرویو سا چھپا ہوا تھا. اس پہ میں نہ سوال پوچھتی تو بڑا عجیب لگتا. انہوں نے جو کچھ اس میں انکشافات کیے ہیں, خاص طور پہ کہ الیکشن سے پہلے ان کی بات چیت چل رہی تھی, اس پہ آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ الیکشن یہ 2018 والے الیکشن سے ان کا وہ تو میں نے تو اپنی کیبنٹ بھی پوری وہ کر لی تھی, اور پھر معلوم نہیں کیا ہوا. میرا خیال ہے یہ کوئی پرانا کمنٹ ہے. اچھا, دیکھیں ہمارے which column I'm talking about. I know میں کالم پہ کمنٹ کیے بغیر صرف اتنا عرض کروں گا کہ دیکھیں ہمیں 2017 میں ہم بڑے پراعتماد تھے کہ ہماری حکومت دوبارہ بنے گی. 2017 کے 18 کے الیکشن کے سے پہلے معاملات بگڑتے گئے, اور 2018 کے الیکشن میں جس طرح ہمارا یہ سٹینڈ ہے, کنسیڈرڈ سٹینڈ ہے, کہ اس میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی. صحیح ہے. اگر وہ دھاندلی نہ ہوتی تو جو میاں شہباز شریف نے کہا ہے وہ بات درست ہے کہ وی ہیڈ اے گورنمنٹ ریڈی ٹو ٹیک اوور. تو اس بات کو کالم نگار جو ہے وہ افسانہ بنا دے تو علیحدہ بات ہے, لیکن اگر انہوں نے کہا ہے تو ٹھیک کہا ہے. 2018 ایک سال جو ہے, 4 سال میاں نواز شریف کے, 1 سال شاید عباسی صاحب کا, میرا خیال ہے وی پرفارمڈ ویری ویل. We performed very well on financial front and otherwise, and we were definitely genuinely hope کرتے تھے کہ یہ ہماری گورنمنٹ بنے گی, اور شہباز شریف واز ون آف جو کہتے ہیں فرنٹ رنرز ٹو بیکم دا پرائم منسٹر. چلے ویسے اس کالم کے بعد یہ بڑی ایکسائٹمنٹ یا وہ ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کیبنٹ میں کون سی پوزیشن کس کو ملی تھی. چلے بہت بہت میں اس وقت ڈسکوالیفائی ہو گیا تھا, بعد میں بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.